सीतापुर इंडिया से इस्तेमाल शुदा कपड़े जो एक या दो बार पहने हों और अब इस्तेमाल में ना आ रहे हों तो क्या ऐसे कपड़े काम वाली किसी गरीब को देना मुनासिब है या नहीं। बाज लोग कहते हैं पुराने कपड़े गरीबों में नहीं बांटने चाहिए, रहनुमाई फरमाए। बिल्कुल गलत कहते हैं। हदीस में आता है नया लिबास पहन के पुराना सदका कर देना चाहिए, इसकी हदीस में तरगीब है, तो आप गरीबों को दे दें, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। फरहीन साहिबा ने कराची से पूछा है औलाद के कितने लाड उठाने चाहिए। औलाद के कितने लाड उठाने चाहिए। मेरा बेटा नमाज का पाबंद है, कुरान भी पढ़ता है, मगर कंप्यूटर पर गेम खेलता है। 1 लाख का कंप्यूटर मांग रहा है। हमारी इस्तिताअत भी है, अगर दिला दें तो गुनाहगार तो नहीं होंगे। नीज अगर बेटे को महंगा लिबास पसंद आता हो तो खरीदना इसराफ तो नहीं होगा। देखें, कंप्यूटर अगर 1 लाख का आप खरीद सकते हैं, आपकी इस्तिताअत है, तो इसराफ में दाखिल नहीं है। इसराफ का मतलब होता है अपनी अर्निंग से ज्यादा, अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाना, अपनी आमदन से ज्यादा खर्च करना। तो एक गरीब आदमी के लिए 1 लाख ये इसराफ में आएगा, चाहे वो कपड़ा खरीदे या कंप्यूटर खरीदे। और एक अमीर आदमी के लिए 1 लाख इसराफ में दाखिल नहीं। तो बच्चा अगर महंगा कपड़ा मांगता है और आप में इस्तिताअत है, दिला दें आप, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल करें, बच्चे से कहें कि पुराने कपड़ों में से 1 को सदका कर। वजह उसकी ये कि माल जमा करने की जो हवस है ना, ये बहुत बुरी है। माल खर्च करना इतना बुरा अमल नहीं है, अगर आपको अल्लाह ने गुंजाइश दी है। जमा करना बुरा अमल। होते क्या है कि बच्चे ना जमा कर रहे होते हैं। जैसे आपने बाज खवातीन को देखा होगा कि वो जैसे उनकी उम्रें हो गई 50 साल, अब कपड़ों से उनकी पेटियां भर चुकी। शादी पे ये जोड़ा मिला था, फिर उसके बाद ये मिला था, उसके बाद ये मिला था। इस्तेमाल में 2-4 ही आ रहे होते हैं और वो कपड़ों पे कपड़ा जमा होता जा रहा है, जमा होते जा रहे हैं, पूरे के पूरे जो है ना पेटियां भर गई हैं। ये बहुत बुरा अमल। तो आप नया जोड़ा खरीदें, पुराने को सदका कर दें। हदीस में भी इसकी तरगीब है। तो अगर अल्लाह ने आपको वसाइल दिए, आप रोज नए कपड़े खरीदें। अगर वसाइल दिए हैं तो आप रोज नए कपड़े खरीदें, पाबंदी नहीं है शरीयत, रोज आप नई नई चीजें खरीदें, लेकिन पुरानी को फौरन सदका करें, उसको किसी ठिकाने लगाएं। जमा ना करें कि इतना स्टॉक आपने जमा कर लिया है, जमा करना बुरा। तो बच्चे को भी अगर आप में अल्लाह ने बहुत इस्तिताअत दी है तो बच्चे को आप कपड़े दिलाएं। मालदार लोग बच्चों को अपने हिसाब से कपड़े दिलाते भी हैं, पहनाते भी हैं, मयार भी उनका ऊंचा होता है। अगर आप गरीब हैं तो भाई अपना जो आपकी चादर है उस हिसाब से आप चलें। फिर बच्चे को ज्यादा फ्री ना कराएं, आपकी आमदन है नहीं, बच्चा रोजाना नई नई चीजें मांग रहा है, तो ऐसा तो खराब हो जाएगा। वो आप भी कर्जों में जकड़ जाएंगे, फिर और भी खर्चे हैं आपके, उनको भी फोकस करना है। दूसरी बात यह कि यहाँ लड़का और लड़की में भी फर्क करना चाहिए लिबास के मामले में। कंप्यूटर की बात तो मैं आगे कर रहा हूँ, लिबास के मामले में लड़कों में और लड़कियों में फर्क करना चाहिए। लड़कियों को तो लिबास की एक रगबत होती, उनको तो नए नए कपड़े पहनने का शौक होता है, ये उनकी नेचर और फितरत का हिस्सा है। हजरत हकीम उल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि बच्चों में जो लड़के हैं ना, उनको बचपन से ही बावर कराना चाहिए कि बेटा तुम माशाल्लाह लड़के हो, तुम्हारा काम अल्लाह ने जो तुम्हारे जिम्मे काम लगाए हैं उसमें ये हर वक्त कपड़े और अपने जो है ना वो नोक पलक दुरुस्त करना, ये लड़कियों का काम होता है। तुम तो लड़के हो माशाल्लाह, तुम्हें क्या ये कपड़ों में ज्यादा दिलचस्पी मत लो, उनको ये बावर कराएं। जैसे हमें याद है, हम छोटे बच्चे थे तो जब बच्चियां जो है ना, लड़कियां ईद की रात पे मेहंदी लगा रही होती थी तो हम भी जाके बैठ जाते थे कि भाई हमारे भी लगाओ। तो मुझे याद है अपनी मेरी दादी का मलफूज, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो मैंने भी एक दिन मेहंदी लगवा ली। सब लगवा रही हैं बच्चियां, तो हमने भी जाके, हम भी बच्चे थे, हमने कहा जी हमें भी लगा दो। तो लगाने वालों ने हमारे भी लगा दी। तो हमारी दादी ने देखा तो उनको बहुत गुस्सा। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, जो लड़का मेहंदी लगाता है हाथ में या पाँव में, वो तलवार नहीं उठा सकता। ये मोटिवेट किया जाता था कि भाई तुम्हें अल्लाह ने मर्द बनाया तो मर्दों वाले काम करो। ये जो चीजें हैं, ज्यादा फैशन और ज्यादा कढ़ाइयाँ और ये सब चीजें, ये लड़कियों के काम होते हैं, लड़कों के नहीं होते। तो लड़के को आप अच्छे कपड़े पहनाएं, सोबर सा ड्रेस पहनाएं, ये मना नहीं है, लेकिन उसको ज्यादा इन चीजों में ना घुसने दें कि हर वक्त शीशे के सामने बैठा रहे और नोक पलक दुरुस्त करता रहे और कपड़ों पे अकड़ता रहे। उससे बोले लड़का तो लड़का भागता हुआ और लड़ता हुआ और कलाबाजियां खाता हुआ अच्छा लगता है, और वो एक्सरसाइज करता हुआ अच्छा लगता है। उसके जिम्मे बड़े बड़े काम है, ज्यादा इन चीजों में ज्यादा ना पड़े वो। यानी एक हद तक तो ठीक है ज्यादा, क्योंकि मैं देख रहा हूं आज बाज बच्चों को, लड़कों को, कि वो भी लड़कियों वाले फैशन कर रहे हैं। माँ बाप अभी से उनको बिगाड़ रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, उनके सुर्खी लगा रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम, अपने बेटे को क्या मुखन्नस बना रहे हो, क्या कर। तो इसलिए ये काम बहरहाल ना करें। बाकी ये कि नया जोड़ा खरीद के देना है महंगा, अगर आप में इस्तिताअत है तो पुराना वाला सदका करो। बाकी रही बात वीडियो गेम की, जो पहले नंबर पे आपने पूछा था, वीडियो गेम बच्चों को खेलने देना जायज है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इसमें बेहतर तो यही है कि वो ना, क्योंकि बच्चा जिस्मानी एक्टिविटी करता है, उसका जहन भी फ्रेश होता है, उसकी सेहत भी अच्छी है, बीमार भी कम। बच्चों के हाथ में जब आप वीडियो गेम पकड़ा देंगे, उनकी गर्दन के मसाइल, वो गर्दन यूं झुका के देखते रहते हैं मोबाइल, कमर के मसाइल खड़े हो सकते हैं उनके लिए। फिर वो फिजिकल एक्टिविटी उसकी ना होने के बराबर हो जाती है, दिमाग पे अलग असरात पड़ते हैं। फिर वो जो कार्टून या वीडियो गेम में जो उसको मैसेज मिल रहा है, उससे उसकी जो रूहानी तरबियत है उस पर भी फर्क आता। तो इसलिए वीडियो गेम से बच्चों को दूर रखें। फिर भी बाज़ दफ़ा ये खतरा होता है कि आपने बहुत ज्यादा बच्चे पे वीडियो गेम के बारे में सख्ती की तो वो बागी भी बनता है, थोड़ा माहौल
ماحول کا, انوائرمنٹ کا بھی رعایت کرنا اس زمانے میں ضروری ہے, کہ بچے پھر بغاوت پہ آ جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں سب لوگ کر رہے ہیں, ہمیں ماں باپ منع کر رہے ہیں. اور حرام بھی نہیں ہے ویڈیو گیم یا یہ جو اس طرح کی کمپیوٹر پہ چیزیں جو بشرطے کہ کوئی ناجائز عنصر نہ ہو, تو حرام بھی نہیں ہے. تو پھر آپ بچے کو اگر کمپیوٹر لے کے دے رہے ہیں ویڈیو گیم, تو اس کا ٹائم کا پابند کہ اتنی دیر آپ کو کھیلنے کی اجازت. دوسری بات, بچے کو اس کا پابند بنانا ہے آپ نے, یہ بہت سختی کرنی ہے کہ بند کمرے میں بچہ کمپیوٹر کے سامنے کبھی بھی نہیں بیٹھے. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو بچے کو بگاڑنے کا آپ پورا انتظام کریں. کتنا ہی نیک بچہ ہو, بند کمرے میں کمپیوٹر پہ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. جہاں بھی بیٹھے گا وہ سب کے سامنے اوپن کمپیوٹر کو وہ یوز کرے گا. تو میرا خیال ہے اگر اتنی پابندی آپ کر لیتے ہیں کہ بھائی بند کمرے میں نہیں بیٹھنا آپ نے اور سب کے سامنے یوز ہوگا, پھر بے شک ویڈیو گیم کھیل لے تھوڑی دیر, لیکن اس کو ٹائم کو پابند کریں کہ آپ نے اتنی دیر آپ کو کمپیوٹر پہ بیٹھنے کی اجازت ہے. کیونکہ اگر آپ یہ بھی پابندی لگائیں تو اس میں خطرہ ہوتا ہے بچے پھر باغی ہو جائے. اور ویسے بھی کمپیوٹر پہ جب بیٹھے گا تو اسے کچھ مفید چیزیں بھی بتائیں کہ بھائی یہ یوٹیوب پہ, فیس بک پہ یہ اچھے کام ہے, یہ غلط کام ہے. تھوڑا سا اس میں اویئرنیس پیدا ہوگی تو وہ آہستہ آہستہ اس کو پازیٹیو یوز اس کا زیادہ ہو. اگر آپ نے مکمل پابندی لگا دی کہ نہیں کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہی نہیں ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بچے پھر چھپ کے بیٹھتے ہیں, پھر وہ تمام حدود کو کراس کرتے ہیں کیونکہ وہ غلط سمجھ کے پھر کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں. تو جب غلط سمجھ کے بیٹھتے ہیں, ان کو پتہ ہے ماں باپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے, تو وہ چھپ چھپ کے دیکھیں گے, پھر غلط چیزیں دیکھنے کا عنصر ان میں خطرہ ان میں زیادہ ہو. اور اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جب اچانک یہ پابندیاں ان سے اٹھیں گی تو وہ غلط چیز میں مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ جدید ٹیکنالوجی ایسی چیز ہے کہ والدین کو اپنے سامنے ہی بچے کو ٹرین کر دینا چاہیے, اپنے ہی سامنے ان کو بچوں کو ٹرین کر دینا چاہیے, تربیت کرنی چاہیے کہ دیکھو بیٹا یہ چیز اس میں دیکھنے کی ہے اور یہ چیز ایوائڈ کرنے کی ہے. تو اس طرح کا اگر آپ کرتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ 1 لاکھ کا کمپیوٹر ہو 2 لاکھ کا ہو, وہ آپ کا ہیڈک ہے, آپ کو اللہ نے وسائل کے. جو انکار کرتے ہیں آخرت کا ان کو فالو مت کریں, کیونکہ جو آخرت کا انکار کرے گا نا اس کی زندگی کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتی. اس کو قانون سیدھے راستے پہ چلا سکتا ہے, لیکن قانون انسان کے بنائے ہوئے قانون بھی ناقص اور نگرانی بھی ناقص. لوگ کیمرے لگا دیتے ہیں, وہ کیمرہ ہی چوری ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب تک اللہ کا خوف نہیں ہو, آخرت میں جواب کا خوف نہیں ہو, تو انسان سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے یہ. وہ مشہور واقعہ ہے نا, ایک تو بیان شروع ہی واقعات سے ہو جاتا ہے, تو یہ پھر کیا کریں. وہ ایک تقریب میں ایک خاتون کا لاکٹ چوری ہو گیا, بڑا قیمتی لاکٹ تھا. اب میزبان نے اعلان کیا بھائی یہ بڑا قیمتی لاکٹ ہے, اللہ کا واسطہ جو جس کا ہے دے دو. لوگوں نے کہا ایسے تو جو بھی دے گا وہ پکڑا جائے گا, کہ وہ سب کو پتہ چل جائے گا چور ہے, تو چور کا راز بھی فاش نہ ہو اور لاکٹ بھی واپس آ جائے. اس کا طریقہ یہ کہ لائٹ بجھا دو, خوبصورت سا پیالہ رکھو, بھائی جس نے لاکٹ چرایا ہے اس کو اللہ کا واسطہ دو, بولے بھائی چپکے سے اس میں ڈال دو, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, لاکٹ بھی آ جائے گا. لائٹ آف کر دی گئی. پہلے تو ڈرایا گیا, سمجھایا گیا, رونا دھونا کیا گیا, بھائی اللہ کی خیال تھا ترس آ جائے گا چور کو. تو لائٹ بجھا دی گئی, لائٹ کھولا تو دیکھا پیالہ بھی غائب. لائٹ آن کی تو دیکھا کہ پیالہ بھی غائب ہے. تو آخرت کا خوف نہ ہونا تو پھر انسان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی, اور آخرت کا خوف ہے تو بہت ساری چیزوں سے بچا رہتا ہے. ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں کچھ جرائم ہیں, کچھ نہیں بھی تو ہیں نا, بہت ساری ہم میں خوبیاں بھی تو ہیں, جو برائیاں نہیں ہیں. وہ کیوں نہیں ہے؟ آخرت کا خوف, ڈر ہوتا ہے یار, جانا تو ہے نا قبر میں. تو اللہ نے اس لیے حکم دیا مکذبین کو فالو مت کرو. اور ہم صبح شام جن کو فالو کرتے ہیں وہ مکذبین ہی ہیں سارے, وہ آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کا, ہوتا ہے تو ایسے کمزور, تو وہ کہاں سے آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے گا بھائی. وہ تو پیسہ, شہرت, عزت, صحت, یہ 4-5 چیزوں میں گھماتا رہے گا. عزت, پیسہ, شہرت. ہم جب چھوٹے تھے حضرت اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی مجلس میں ہم جا کے بیٹھنا شروع ہوئے, تو اہل اللہ کی ولی اللہ ہونے کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر دنیا کی محبت کم ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, دنیا کی محبت یہ اہل اللہ کی علامت ہوتی ہے. انسان کو زیادہ دولت, پلاٹوں, جائیداد, یہ باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا. کام کرتے زیادہ باتیں نہیں کرتے, اس میں اس کو اچھا نہیں لگتا. یہ اس کی علماء مثال دیتے ہیں کہ جیسے واش روم ضرورت تو ہے, تو ضرورت سے انسان جاتا ہے واپس آتا ہے, وہاں کوئی شوق سے نہیں بیٹھتا کہ یار مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے تو میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں, بیگم یہیں کرسی لے آؤ, یہیں ڈال کے بیٹھتا ہوں, یہیں چائے پیتا ہوں, یہیں مطالعہ کروں گا. کوئی کرتا ہے ایسے؟ ضرورت سے جاتا, بھائی نکلو. تو ضرورت تو ہے دنیا کی, ہر شخص کو ہے, پیٹ اللہ نے لگا دیا. عزت بھی ہر ایک کی خواہش ہے, عزت بھی انسان کے لیے ضروری ہے, بہت سے مصیبتوں سے بچا رہتا ہے عزت کی وجہ سے. صحت تو بہت ہی ضروری ہے, وہ تو ہم بھی بیانات کر چکے ہیں, اسلام کا حکم ہے صحت کی حفاظت کرو, لیکن ان چیزوں سے دل لگانے کی اجازت نہیں. دل بڑی قیمتی چیز ہے, یہ بہت سوچ سمجھ کے لگایا جائے گا. دیکھو دل ایسے کو دیا جاتا ہے جو دل کو پریشان نہ کرے. کیا خیال ہے؟ بات سے بات نکلتی ہے, موضوع چینج ہو جاتا ہے, سورہ قلم لے کے چل رہے ہیں, لیکن چلو یہ بات بھی تھوڑی سی کمپلیٹ کر دوں.
सुकून कहाँ होता है? दिल में ना। साइंटिफिक तो दिमाग में होता है, मैं भी उस गहराई में नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत से ना लोग बैठे होते कहते हैं भाई ये तो दिमाग की सारी, दिल का तो काम सिर्फ पंपिंग करना है। तो शरीयत ने तो हर चीज की निस्बत दिल की तरफ की है ना, दिल में सुकून, दिल में गौर फिक्र करो। तो उसकी क्या वजह है, ये एक अलग टॉपिक है। अभी मैं उस पे चला गया ना कि भाई इस्लाम ने दिल को क्यों मुतवज्जे किया कि इनके सीनों में दिल नहीं है या इनके दिल सख्त हो चुके हैं। सख्त तो असल में इनकी खोपड़ी हुई होती है, दिमाग सख्त हो गया होता है, असर नहीं हो रहा होता। तो वो एक अलग बात है, उसके मैं इश्काल के जवाब दे भी चुका हूं, अभी मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन आम मुहावरों में निस्बत दिल ही की तरफ होती है, भाई हमने तुम्हें अपना दिल दे दिया, इसके तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत नहीं है। तो इस मुहावरे में आपकी दिल से जो मुराद होती है, मेरी भी फिलहाल वही मुराद, आगे बात आगे चले ना। तो सुकून का महल क्या है? दिल। खुशी का महल कहते हैं जगह। खुशी किस जगह पे होती है? दिल में होती है। गम कहाँ होता है? दिल में। कहना तुमने मेरा दिल दुखा दिया, तुमने तो आज मेरे दिल को खुश कर दिया। तो इंसान सुबह शाम सुकून के लिए कोशिशें करता है, खुशी के लिए कोशिशें करता है। तो खुशी के लिए इंसान की जो कोशिशें होती हैं, तो जब उन कोशिशों में कामयाब होता है तो खुशी महसूस कहाँ होती है? दिल। तो पता ये चला, देखें इंसान खुश होता है अपनी महबूब चीज के मिलने से, ऐसा ही है ना। तो दिल कब खुश होगा? जब दिल को उसकी महबूब चीज मिलेगी। दिल चाह रहा है ये खा लो, खाओगे तो खुश हो जाओगे। दिल चाह रहा है ये कर लो, वो काम कर लिया तो खुश हो जाओगे। दिल चाह रहा है कि ये चीज मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मिल जाती है तो दिल क्या होता है? खुश होता है। तो सारा जो मसला है ना वो है दिल का। तो याद रखें कि दिल को खुश करने के लिए ये जरूरी है कि इसको इसकी महबूब चीज मिले। तो जिन चीजों से दिल को पहले से मोहब्बत है ना, वो इंसान को मिलती नहीं है। टेंशन वाला मसला ये है। आप कहें भाई जो इतने लोग खुश होते हैं उनको इनकी दिल की पसंदीदा चीजें मिल जाती हैं तभी तो खुश होते हैं ना। भाई मसला एक दिल में बहुत बड़ा फॉल्ट ये है कि इसे इसकी जब महबूब चीज मिलती है तो इसके दिल में उससे ज्यादा की ख्वाहिश पैदा हो चुकी होती है। समझ रहे हैं बात को? लिहाजा ये पहली मर्तबा में तो उससे खुश होता है, उसके बाद फिर ये उससे खुश नहीं होता, उससे ज्यादा मांगता है। हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह ने उनको माली वसअत दी, वो एक ज़माने में बड़ी गुर्बत थी, तो मुझे अपना वाक़या बता रहे थे कि यार जब हम गरीब थे, मदरसे में पढ़ते थे, कहते हैं तो मैंने उस वक्त कहीं से हमें याद है एक पराठा आ गया कहीं सुबह नाश्ते में सूखी रोटी मिलती थी। तो कह रहे हैं वो पराठे के ना हम सब तलबा ने टुकड़े किए, एक एक टुकड़ा, एक एक पराठा सबको मिला, यानी पराठे का एक एक टुकड़ा सबको मिला। कह रहे हैं यार उस वक्त उसमें इतनी खुशी से हमने वो टुकड़ा खाया है कि अब अंडे मक्खन में वो मजा नहीं आता। वजह क्या है? उस वक्त गुर्बत थी, उस वक्त पराठे की मोहब्बत थी। यार सुबह रोटी खा रहे हैं, किसी दिन पराठा मिल जाए तो एक टुकड़ा मिला तो दिल इतना खुश हुआ जितना कोई डिफेंस क्लिफ्टन में रहने वाला मक्खन कबाब पे खुश नहीं होता। तो कहने लगा यार अब तो सब कुछ मिल रहा है लेकिन वो खुशी नहीं होती। तो वजह क्या है भाई? जब उससे कम मिल रहा था तो दिल में पराठे की ख्वाहिश थी, जब पराठा मिलना शुरू हो गया तो अब ख्वाहिशात उससे, ये जो बड़े बड़े मालदार लोग हैं ना हमारे, अक्सर सियासतदान सारे ने, ये कबाब पराठे पे थोड़ी खुश होते हैं। इनको आप बिरयानी खिला दो, इनको सीख कबाब खिला दो, मलाई, क्या ये तो गरीबों के खाने हैं। भाई अब क्या खाना है? आपने कबाब भी खा लिए, पराठे भी खा लिए, आपने जो है वो निहारी भी खा ली, बिरयानी भी खा ली, बर्गर भी खा लिया, पिज्जा भी खा लिया, ऐसी ऐसी खुराकें, तुर्की की डिशें आपने खाई हैं, जापानीज डिशें आपने, जो इनका दिल चाहता है खाते हैं, लेकिन इनको उसमें वो मजा नहीं आता। ये कहते हैं वो जायदादें खिलाओ अब हमें, ये कबाब ये तो डिफेंस क्लिफ्टन के आम मालदार लोग खा लेते हैं यार, ये क्या है? अब ये इतने अरबपति बन चुके होते हैं कि इनकी नजर में अब ये कबाब बिरयानी की कोई वैल्यू नहीं रहती। अब जो बड़े बड़े सियासतदान हैं उनकी ख्वाहिश क्या होती है? भाई जायदादें खिलाओ यार हमें, और जायदादें भी एक सुरजानी टाउन की नहीं चाहिए उनको, ये चाइना पट्टी है तो गरीबों की करप्शन है। जायदादें कुछ इस्लामाबाद के कोई पूरा आधा बहरिया टाउन खिला दो हमको। ये अगर इनको ना मिले तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अजीब मुसीबत है, इंसान हमेशा से ये हकीकत जानता है कि दिल की जब एक ख्वाहिश पूरी होती है तो वो उससे बड़े की ख्वाहिश उसमें पैदा होती है। तो ये अजीब बात है कि ये तो कभी खुश हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको सारी दुनिया के सारे माहिरीन मानते हैं, लेकिन फिर भी वो दुनिया से मोहब्बत करते हैं। तो बताओ कभी ऐसे दिल को सुकून मिल सकता है? आज आपकी ख्वाहिश ये मिल जाए तो जब वो मिलेगा ना तो उससे आगे की ख्वाहिश पैदा हो चुकी होगी, फिर उससे आगे की पैदा हो चुकी होगी। मुतनब्बी एक शायर है, उसका बड़ा जबरदस्त शेर है, मा क़ज़ा अहदुम मिन्हा लुबानतहु वलन तहा अरबुन इल्ला इला अरबी। इस दुनिया में कभी किसी ने अपनी हाजत को पूरा किया ही नहीं। पहला शेर में तो उसने ऐसा कहा कि जिससे ये लगा कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत कह रहा है, क्योंकि दुनिया में लोग अपनी हाजतें पूरी करते हैं।
لیکن وہ کہہ رہا ہے ما قضا احد منها لبانته، کوئی ایک بھی متنفس اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کی خواہش اس دنیا میں پوری ہو گئی ہو. تو پہلا مصرع لگتا ہے غلط کہا اس نے، لیکن اگلے میں اس نے ڈیفائن کر دیا کہ کیوں پوری نہیں ہوئی. ولن تہا عرب الا الی عربی، ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ دوسری خواہش کو جنم دے کے جاتی ہے. جیسے ایک کھٹمل مارو نا تو کھٹمل کی بو سے، اور پتہ ہے کبھی بھی، یہ جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں، کھٹمل کو کبھی بھی جھٹمل نہ کریں. بعض لوگوں کا نظریہ کھٹمل جھٹمل، جیسے کھٹمل کو دیکھو مل دو، یہ بڑی خطرناک حرکت ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کھٹمل کو ملتے ہیں نا اس کے جو خون سے اسمیل ہوتی ہے اس سے اور کھٹمل آ جاتے ہیں. تو کھٹمل کو مارنے کے دوسرے سائنٹیفک طریقے اختیار کریں، جھٹمل والا طریقہ اختیار، اس سے اور کھٹمل، سنا ہے مشاہدہ بھی ہے کہ اور کھٹمل پیدا ہوتے ہیں. تو جتنے مارتے رہو گے وہ آتے رہیں گے. تو دوا وغیرہ چھڑکیں یا کچھ اس طرح سے کریں. تو ما قضا احد منها لبانته ولن تہا عرب الا الی عربی، ایک خواہش پوری ہوتی نہیں ہے مگر دوسری پیدا ہو چکی ہوتی. آپ دیکھو نا بچے کا تو شعور ہی نہیں ہوتا، اس کے تو والدین کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کو تو ایک وقتی چیزیں ہوتی ہیں، یہ مل جائے وہ مل جائے. شروع میں کھلونوں کا شوق ہوتا ہے، وہ مل جائیں کتنا خوش ہوتا ہے بچہ، لیکن آپ کو پتا ہے 2-4 دن میں اس کھلونے سے بور ہونے لگتا ہے. اگر بور نہ ہوتا تو والدین ایک کھلونا بچے کو دلاتے، وہ بلوغت تک وہی کام آتا اس کے. کبھی ایسا ہوتا ہے ہر مہینے نیا کھلونا دلانا پڑتا ہے، اور وہ اس کا ڈیزائن بھی چینج ہو اور وہ ٹیکنالوجی میں بھی پہلے سے اچھا ہو. وہی والی اسی ٹائپ کی گاڑی دلاتی، بچے نہیں مانتے، یہ کیا، یہ تو ترقی نہیں ہو رہی. پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی خواہشات بڑھ چکی ہوتی ہیں. اب اسے جھوٹی موٹی کی گاڑی نہیں چاہیے، اب اسے سچی مچی کی گاڑی چاہیے. بچپن میں تو گاڑی مانگتا ہے، ابا کھلونا لا کے دے دیتے ہیں، وہ اسی پہ خوش ہوتا ہے. اب اسے سچی مچی کی چاہیے. پھر جب اس کو گاڑی مل گئی تو پھر اس کو اس سے اوپر کی گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، بنگلہ چاہیے، اچھی بیوی چاہیے، اولاد چاہیے. جب یہ ساری چیزیں مل گئیں تو ابھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی ہیں. پھر وہ اپنی اولاد کے لیے سوچنا شروع کر دیتا، میری اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. کمال کی بات ہے آپ کو اولاد تو نہیں چاہیے لیکن اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. آج کل تو یہ سسٹم چل رہا ہے. پھر اس کو ایجوکیشن چاہیے، پھر یہ چاہیے، پھر وہ چاہیے. ہوتے 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 مر جاتا ہے، اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. کوئی ایک بھی دنیا میں ایسا نہیں کہ یار میں سارے کام کار سے فارغ ہو چکا، اب میں مر جاؤں تو مجھے غم نہیں ہے. بلکہ جب مرنے سے پہلے سارے کاموں سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے خاندانی قسم کے غم لگتے ہیں نا اس کو، وہ غم پچھلے تمام غموں کو بھلا دیتے ہیں. وہ بڑا غم صحت کا، شوگر، بلڈ پریشر، ڈائلیسس پہ آ گیا، وہ سارے غم، بچیوں کی شادی، بیٹوں کی شادی، وہ سب بھول بھلا کے یار یہ گردے کی طرح سیٹ ہو جائے. مولوی صاحب دعا کرو، ڈائلیسس پہ ہوں، کوئی کچھ گردے کہیں سے ادھار لے رہے ہوتے ہیں. آج کل تو یہ بھی ہو گیا نا اس ڈاکٹر کرتے ہیں اس کا گردہ اٹھا کے ادھر فٹ کر دیا. بھائی ایک صاحب آئے، وہ میں نے فلاں کا گردہ لے لیا ہے. میں نے کہا جس کا لیا ہے وہ تو ایک پہ آ گیا بیچارہ. اب جب اس کو گردے کی اگر اس کا فالٹ نکل آیا تو کہہ رہے ہیں وہ وسیم بھائی سے لے لے گا ادھار. میں نے کہا یہ تو ایسے ہی ہوگا کچھ دنوں میں، پھر ایسے چل رہا ہوگا. بھائی تم ذرا یار 2 گردے ہیں تمہارے پاس، ٹھیک ہے نا، ایک ذرا استعمال. ٹیکنالوجی جس اسپیڈ سے ترقی کر رہی ہے نا تو میرا خیال ہے ادھار قسطوں پہ بھی ملیں گے پھر کچھ وقت کے بعد گردے. تو خیر، تو دنیا میں یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی بیسک جو بنیادی خواہشات ساری پوری ہو رہی ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں. جبکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بنیادی خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی. تو بے سکونی بے سکونی بے سکونی. تو بھائی اس کا حل پتہ ہے کیا ہے؟ محبت ایسی چیز سے کرو، یعنی آپ کو آپ کا محبوب نہیں مل رہا نا، آپ کو پتہ ہے یہ ملے گا تو کم بخت اس سے محبت ختم ہو کے اس سے زیادہ چاہیے ہوگا. تو شروع میں ہی انسان اس بات کا خیال کر لے کہ بھائی ایسے سے محبت کرو جس کے چھوٹنے کا امکان نہ ہو. سمجھ رہے؟ اور وہ ایسی محبت ہو کہ جب وہ ملے تو اس کے رازوں سے پردہ اٹھتا رہے، اس کے جمال سے پردہ اٹھتا رہے، اور اس کے مقابلے میں ساری دنیا ہیچ معلوم ہونا شروع ہو جائے. ایسے محبوب سے اگر آپ کو محبت ہو گئی جس کے نہ چھوٹنے کا غم اور جس کے کمال، جس کا جمال اتنا زیادہ ہو، لامحدود ہو کہ آپ اس میں غور کرتے رہیں، اور آپ اس میں غور کرتے 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 اس کے راز آپ کے سامنے فاش ہوتے رہے، رازوں سے پردہ اٹھتا رہے، اور آپ اسی کی محبت میں دن بدن ترقی کرتے 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 ایک وقت اس کے پاس پہنچ جائیں. ایسے محبوب سے محبت پائیدار بھی ہوگی اور آپ کے دل کے سکون کا ذریعہ بھی بنے گی. تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات. تو ہمارے اندر بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ محبت کرنے سے پہلے یہ تحقیق ہی نہیں کرتے کہ اس سے، دیکھو اگر کوئی ہیروئن سے محبت کر لے، چرس اور ہیروئن جو ہوتی ہے نا، تو آپ کہو گے نا تم بے وقوف ہو، تم نے کس چیز سے محبت کی ہے، کہیں گے نا اس کو. اگر وہ اس موقع پر کہے کہ دل تو پاگل ہوتا ہے جس پہ بھی آ جائے. وہ یہ دلائل آج کل یہ دلائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. یہ مائک کو کیا ہو گیا یار، اچھا بھلا چل رہا تھا.
آج کل جو مارکیٹ میں دلائل چل رہے ہیں نا بھائی، دل تو بھائی جس سے چاہے محبت کر لے، دل پہ کس کا قابو ہے، یہ ڈائلاگ ہیں میڈیا کے ذریعے آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. دل پہ انسان کا بڑا قابو ہوتا ہے، بے قابو دل ہیروئنچیوں کا ہوتا ہے، شرابیوں کا، کہ وہ ان کو سوچا نہیں انہوں نے اور ہیروئن چرس سے محبت کرنا شروع کر دی، بیڑا غرق کر لیا اپنا. دیکھو تبلیغ میں جب وقت لگاتے ہیں نا، تبلیغ والے بار بار ایک بات کہتے ہیں جب گشت کے لیے نکلتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی خوبصورت عمارت نظر آئے، کوئی بڑی بلڈنگ نظر آئے، انسان کا دل چاہتا ہے نا کاش میرا گھر بھی ایسا ہوتا، تو فوراً کہتے ہیں فوراً سوچو کہ بھائی مٹی کی دو قسمیں، ایک کھڑی مٹی ایک پڑی مٹی. یہ وہی مٹی ہے جو کھڑی کر دی ہے، ایک دن آئے گا یہ دوبارہ ختم. تو بار بار گشت میں یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ بھائی تم تو نکلے ہو اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے، تم اگر اس دنیا سے متاثر ہو گئے، میرا یہ بنگلہ، میری یہ گاڑی، وہ فلاں کی گاڑی، میں امریکہ جماعت گئی تھی وہاں تو لوگوں کی، دبئی جماعت جائے وہاں تو سارا دن گاڑیاں، غریب آدمی دبئی چلا جائے نا وہ سارا دن گاڑیاں ہی دیکھتا رہتا ہے بیٹھ کے، ابھی یہ کیا ہے، یہ کیسی کیسی گاڑیاں لے کے، وہاں غریب سے غریب کے پاس ایسی گاڑیاں ہیں کہ جہاں مالداروں کے پاس نہیں ہوتی. تو وہ فوراً بتاتے ہیں بھائی مٹی کی دو قسمیں ہیں، مٹی سے کوئی محبت نہیں کرتا، ایک کھڑی مٹی اور ایک مٹی ہوتی ہے گارے لپائی پتائی کر کے اس کو ذرا ڈیزائن بنا کے کھڑا کر دیا، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ختم ہو جائے گی. یہ نہیں ختم ہوگی جو بنانے والا، اس میں رہنے والا تھوڑے دنوں میں کہاں جانے والا ہے، مٹی میں. تو باپ بتاؤ اس بلڈنگ سے دل لگانے والا، جس بلڈنگ نے بھی فنا ہونا ہے اور اس بلڈنگ میں رہنے والے کا بھی 4 دن کے بعد جنازہ اٹھنے والا ہے، اس ایسے بے وفا سے محبت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آج یہی کام سب سے زیادہ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ کمال کا اپنا گھر، ذاتی گھر، میری دیوار، میرا گھر، میرا بنگلہ، میری گاڑی، میرا پلاٹ. تو پاگل ہو بھائی، کیا کرنا ہے؟ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے آپ بنائیں، پلاٹ بھی خریدیں، آپ گھر بھی بنائیں، یہ محبت کرنے کی چیزیں تھوڑی ہیں. اور اگر اس سے محبت کرو گے خدا کی قسم ایسی سزا ملے گی، اللہ دل کا سکون چھین لے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاها الا التراب. کیسے عجیب الفاظ ہیں. فرمایا انسان، دیکھو کیسے نبی نے مثال بالکل سب سے آخر کی دی ہے تاکہ اس سے کم درجے کے جو دنیا پرست ہیں نا ان کو سمجھ میں بات آ جائے. بھائی نبی اگر مثال دیتے کہ جس کے دل میں گاڑی کی محبت ہے تو یہ محبت ختم نہیں ہوگی، جب ایک گاڑی ملے گی اس کا دل چاہے گا کاش اس جیسی ایک اور ہوتی. تو آپ کہتے ہیں اصل میں گاڑی تو چھوٹی چیز ہے نا، وہ بنگلے کی میں تو بنگلے کی محبت، میرا تو بحریہ ٹاؤن خریدنے کا پروگرام ہے. تو نبی نے مثال ایسی دی ہے کہ اس سے آگے کوئی مثال ممکن ہے نہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے، تم چاہتے ہو یہ مل جائے وہ مل جائے، اور اللہ نے تمہاری چاہت کے مطابق سونے کا جنگل دے دیا تم کو، تو پھر انسان فوراً سوچتا ہے یار اگر سونے کا جنگل مل گیا نا پھر تو ہمیں کب کوئی خواہش دل میں نہیں رہے. سونے کا جنگل مل جائے، بتاؤ ابھی تو غریب سوچ رہا ہے یار جنگل کی کیا ضرورت ہے، اللہ سونے کا ایک تھیلا ہی دے دے، ایک شاپر میں تھوڑا سا چند ڈلے ڈال کے دے دے تو بس میرے لیے یہ بھی کافی ہے. ابھی تو یہ سوچ رہے ہو نا بھائی ایک ٹکیا مل جائے بس، مجھے کوئی نہ رکشا چلانے کی ضرورت رہے گی نہ اوبر چلانے کی ضرورت رہے گی، ایک تھوڑی سی اینٹ وینٹ مل جائے سونے کی. تو نبی نے فرمایا کہ تم ایک اینٹ کی بات کرتے ہو، تم ایک بلاک کی بات کرتے ہو. نبی نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا. اگر دو پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہے نا وہ سونے سے بھر دیا جائے اور تمہیں گفٹ کر دیا جائے تو آپ بتاؤ ساری زندگی کھانے کے لیے کتنا ہو گیا نا اس کے پاس. نبی نے فرمایا کبھی بھی سکون میں نہیں آئے. احبا، فوراً اس کے دل میں ایک اور خواہش جنم لے گی. ابھی تو یہ خواہش ہے ایک دو اینٹیں مل جائیں، لیکن اس کی خواہش اللہ نے پوری کر کے 2 پہاڑوں کو بھر کے دے دیا اس کو. فرمایا فوراً اس کے دل میں خواہش ہوگی اس ایک کے 2 کیسے بناؤں. دیکھو نبی کی حدیث پر اگر یقین نہیں آتا نا تو جن لوگوں کو سونے کے جنگل ملے ہوئے ان کے حالات دیکھ لو جا کے، وہ چین سے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے اپنے سیاست دانوں کو دیکھ لو، کوئی $5 ارب پی گیا، کوئی $2 ارب پی گیا، تو کیا $5 ارب پینے کے بعد انہوں نے کہا $5 ارب کا تصور کر سکتے ہو؟ ہے بھائی $5 ارب کا تصور ہے کتنے ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کو نہیں پتا 5 ارب ہوتے کتنے ہیں. اصل میں اتنے پیسے کبھی دیکھے ہی نہیں نا تو تصور میں بھی نہیں آ رہے ہوتے. وہ 5 ارب کا مطلب 1 ارب 100 کروڑ، 1 کروڑ کا مطلب 100 لاکھ. او بھائی وہ تو اگر وہ 5-5 ہزار کے نوٹ چائے میں ڈبو کے کھانا شروع کر دے نا وہ نوٹ ختم نہیں ہوں گے، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. اتنا پیسہ نوٹ سے چیزیں نہیں، ڈائریکٹ نوٹ کھانا شروع کر دیں. لیکن کیا یہ سیاستدان چین سے بیٹھتے ہیں؟ کیا یہ پھر لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کرتے؟ کیا پھر یہ رشوتیں دے کے اور مختلف حربوں سے یہ بھی وہ مل خرید لو، وہ مل خرید لو، یہ کر لو، وہ کر لو؟ یہ تو صبح شام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ
بھائی دولت آنے سے سکون نہیں ملتا, ہوس ختم نہیں ہوتی ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے اور نبی نے بھی اسی حقیقت کو بیان کیا. پھر یہ ہوس ختم کیسے ہوگی؟ سوال پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, قبر کی مٹی ختم کر دے گی. فرمایا اس کے منہ کو قبر کی مٹی بھرے گی, اس کا منہ جائیدادوں سے نہیں بھر سکتا, دولت اور پیسے سے بولو نا نہیں بھر سکتا. یہ سوچ ہی غلط ہے, یہ انگریز کی سوچ ہے, غیر مسلموں کی سوچ ہے. پیسہ پیسہ پیسہ. وہی غیر مسلم گورا تھا, مسلمان ہوا, لیکن وہ بیچارے کے اندر جراثیم تو وہی والے تھے نا. مسلمان تو ہو گیا, اب اللہ کرے اب تک تو بہت اچھا بن چکا ہو, لیکن نیا نیا ہوا تو وہ ایک چیز زبان سے بولتا تھا کہ بار بار پیسے کا ذکر بہت کرتا تھا کہ بھائی میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں, میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں, میں پیسے. میں نے کہا بھائی یہ مسلمان ہوا ہے لیکن ابھی اس میں جو جراثیم ہے نا وہ پوری طرح ختم نہیں ہوئے, کیونکہ ساری زندگی پیسے میں گزری, پیسے میں گزری. میں نے کہا آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آ جائے گا انشاءاللہ. جب دیکھے گا نا مسلمانوں کو سخاوت کرتے ہوئے, او بھائی ایسے, میں نے تو ایسے ایسے سخی دیکھے میں کھوپڑی حیران ہو جاتی ہے. اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے تاجر ہیں, ایسی سخاوت غریبوں کو کھلا رہے ہیں. مدرسوں بھی ابھی اب جامعۃ الرشید میں ایک ہمارے استاد ہیں, انہوں نے دعوت کی, پتہ چلا اندرون سندھ کتنے مدرسے چل رہے ہیں, غریب ہاریوں پہ محنت کر رہے ہیں. ہزاروں ہندوؤں کو مسلمان کیا جو بالکل پست, اور ان پر پھر اپنا پیسہ لگا کے ان کے لیے مدرسے بنائے, ہاسٹل بنائے. کوئی بڑی سے بڑی NGO ایسا نہیں کر سکتی جو ایک ایک فرد کر رہا ہے. تو میں نے کہا جب یہ گورا رہے گا نا تھوڑا سا ان لوگوں میں, تو آہستہ آہستہ اس کی سیٹنگ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. تو ہم حضرت کا بیان سنا کرتے تھے, حضرت کے بیان میں پیسے کی نفی, حالانکہ حضرت کے پاس خود بہت پیسہ تھا. تو لوگ کہتے تھے اتنا پیسہ ہے اور ہر وقت پیسے کی نفی کرتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو کشتی, پانی کشتی کے نیچے رہے گا نا تو فائدہ مند ہے, کشتی پانی پہ چلتی رہے گی, اور اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کو تباہ کر دے گا. فرمایا جب تک یہ پیسہ دل کے باہر ہو تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے, اس سے بڑے کام ہو جاتے ہیں, عزت بھی ہوتی ہے, غریبوں پہ خرچ بھی کرتا ہے, بیوی بچوں کو اچھا کھلا دیتا ہے, دین کے لیے بہت کچھ کر لیتا ہے, بڑی سر اٹھا کے جی لیتا ہے انسان. لیکن اس سے محبت کرنے کی چیز نہیں ہے. جہاں یہ دل کے اندر آیا ہے ڈبو دیتا ہے انسان. اب دل کے اندر آیا ہے یا نہیں آیا, اس کی علامت کیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک طرف کہہ رہے تعریفیں بھی, پیسہ بڑا, جو اچھی چیز ہوتی ہے اس میں محبت تو ہوتی ہے نا بھائی. ارے کیا ہو گیا, آپ کو خود ہی سوال ہونا چاہیے نا دماغ میں, جب اتنا اچھا ہے تو محبت کیوں نہیں کریں اس سے؟ بھائی محبت اتنی کریں جتنا اچھا ہے. ہم بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہے مسافر خانہ, ہے چھوٹنے والا. تو دیکھو جب کوئی سفر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اچھا رفیق مل جائے, آپ کو حکم ہے اس سے محبت کرو تاکہ تمیز سے سفر گزر جائے. آپ اسی سے پھڈا کر کے بیٹھ گئے, آپ کراچی سے پشاور بس میں جا رہے ہو, کوئی بڑا تگڑا سا ماشاءاللہ پشاوری پٹھان بیٹھ گیا آپ کے ساتھ. اب آپ تھوڑا ہیلو ہائی کر کے زندگی گزارو گے نا, آپ نے لڑائی کر لی اس سے, تو وہ سفر آپ کا تمیز سے گزر جائے گا. پٹا کر لیا, گالی دے دی, ہو گریبان, گتم گتا, یا تو آپ بولو گے سیٹ میری تبدیل کر دو. وہیں بیٹھے رہو گے تو اس کو بھی, وہ بھی ڈپریشن میں جائے گا, وہ تو نہیں جائے گا. وہ نہیں جائے گا. آپ نے پٹا ایسے آدمی سے لے لیا, آپ خود ڈپریشن میں چلے جاؤ گے. اس کا تو اخپل وطن ہے وہ, آپ تو سفر میں جا رہے ہو, آپ آ جاؤ گے ڈپریشن میں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی ضرورت ہے, جس کے ساتھ بھی آپ دنیا میں سفر کرتے ہو, آپ چاہتے ہو کہ محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم پٹا نہ کریں. پڑوسیوں سے لوگ بنا کے رکھتے ہیں, میں بھائی محلے داری کہتے ہیں نا, بھائی محلے میں رہنا ہے نا, بھر ایک سے پٹا کیوں کریں بھائی, رہنا تو اسی محلے میں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے سینے سے دل دیکھ نکال کے اس کو پکڑا دو کہ یار تو چونکہ بہت اچھا پڑوسی ہے, یا تو میرا سفر میں بہت اچھا ساتھی ہے. اب آپ نے اس سے عشق کی حد تک محبت کرنا شروع کر دی, سارے راز اس کو دے دیے, اور بس اسی کو راضی کرنے میں پورا سفر آپ نے گزار دیا, فون نمبر دے دیا اور محبت ہو گئی. اب جب جناب اسٹیشن پہ اتر کے وہ جا رہا ہے یا اڈے پہ اتر کے وہ اپنے گھر جا رہا ہے, آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں, یار کہاں جا رہا ہے یار. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں اپنے گھر جا رہا ہوں. آپ کہیں یار مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ مجھ سے تو رہا نہیں جا رہا. کیا کہ تمہارا ہیڈک ہے بھائی, تمہیں محبت کرنے سے پہلے کم از کم 20 دفعہ سوچنا چاہیے تھا کہ تمہارا اسٹیشن الگ, میرا اسٹیشن الگ, تم کراچی کے ہو میں پشاور کا ہوں, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, یا تم ملتان کے ہو میں لاہور کا ہوں, کہیں کا بھی ہوں. تو بھائی اتنی محبت کرو ٹائم پاس کرنے کے لیے, دن رات ایک کر دیے مجھے منانے میں, مجھے راضی کرنے میں, تو بس دشمنی نہ بولتے. یہی لوگ بھی یہی کہیں گے نا. آپ لاہور جا رہے ہیں, جب ملتان پہ گاڑی رکی تو جو ملتان پہ مسافر اتر رہے ہیں ان سے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. آپ کیوں رو رہے بھائی, یار یہ تو ہمارے ڈبے میں میرے ساتھ تھے, مجھے تو ان سے محبت ہو گئی ہے یار, اتنے اچھے لوگ. بھائی جتنے بھی اچھے تھے تو آپ کو جب پتا تھا کہ آپ نے لاہور اترنا ہے اور اس نے ملتان اترنا ہے, تو اتنی محبت کرنے کی کیا ضرورت تھی یار. آپ تو ٹینشن آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے. اس وقت آپ کو یار دل تو انسان کے بس میں نہیں ہوتا. تو لوگ کہیں گے ہوتا ہے, یہ صرف ڈائلگ ہوتے ہیں ڈراموں کے کہ دل انسان کے بس میں نہیں ہے. ڈراموں میں بہت اچھا ہوتا ہے, یہ پریکٹیکل لائف میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر آپ کو ٹھیک ہے, پھر جو ہیروئن چی کو ہیروئن سے محبت ہو گئی, چرسی کو چرس سے ہو گئی, تو بہت اچھا ہے, وہ بھی کہہ سکتا ہے دل میرے اختیار میں نہیں ہے, تو اس کو کیوں برا بلا کہتے ہو. تو دل انسان کے اختیار میں ہے, جہاں چاہے محبت کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر محبت اختیار میں نہیں ہے تو محبت کے اسباب بہرحال اختیار میں ہوتے ہیں, کہ انسان جس چیز کے بارے میں بار بار سوچتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے, جس کی برائی سنتا ہے بار بار اس کی نفرت دل میں آتی ہے. تو جو محبت اگرچہ غیر اختیاری چیز ہے,
لیکن محبت پیدا کرنے کے جو اسباب اور وسائل ہیں وہ اپنے اختیار میں ہوتے ہیں انسان کے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب سنیں، یہ سمجھیں اس بات کو کہ جب آپ کو پتا تھا اس کا اسٹیشن الگ، میرا اسٹیشن الگ، یہ الگ جائے گا میں الگ جاؤں گا، تو آپ کو اتنی محبت کرنی چاہیے جتنی افورڈ کر سکیں. تو یاد رکھو، دولت، عزت، صحت، شہرت، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں؟ بولو نا بھائی. بحریہ ٹاؤن کیا ہمیشہ رہتا ہے؟ آج تک کسی کے ساتھ رہا ہے؟ کیا بحریہ ٹاؤن کے اونر کا جنازہ نہیں اٹھے گا؟ کیا جو بڑے بڑے بلڈر ہیں، بلڈنگ بنانے والے، وہ مرتے نہیں ہیں کیا؟ جب وہ مرتے ہیں تو جن کو انہوں نے بیچی ہے وہ کیوں نہیں مریں گے؟ وہ کیسے زندہ رہیں گے بھائی؟ پتہ نہیں کیسے دنیا میں بادشاہ آئے ہیں، وہ نہیں رہے بھائی اس دنیا میں. تو یہ تو، اور پہلے تو عمریں بھی لمبی ہوتی تھی، اب تو ہو گئے 50 60 سال کے تو بندے ہیں اب، اور اس میں بھی انجوائے کرنے کی جو عمر ہے وہ 50، بہت زیادہ 55. اس کے بعد ڈائلیسس، چونکہ انجوائے اتنا زیادہ کر لیا ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ شوگر ہو جاتی ہے، اتنا میٹھا کھا لیا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی، میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی، لیکن میٹھا کھانے سے ویٹ تو بڑھتا ہے نا. تو ویٹ بڑھنے سے بہرحال شوگر، تو چلو اس طرح نہیں ہوتی تو اس طرح ہو جاتی ہے. بہرحال ویٹ بڑھنے سے شوگر ہو جاتی ہے، ٹینشن سے شوگر ہو جاتی ہے. تو اتنا لائف کو انجوائے کر لیا ہوتا ہے کہ وہ تو اب تو جلدی چلے جاتے ہیں لوگ، اور جو زندگی بھی ہے وہ بھی ایسی بیچاروں کی قسم پرسی میں گزرتی ہے. تو اس لیے اسلام نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ ان چیزوں سے اتنا دل لگائیں، ایک تو جتنا ان کے ساتھ رہنا ہے، دوسرا جتنا دل لگانا افورڈ کر سکیں آپ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے علماء نے ایک علامت بیان کی ہے کہ دل میں دنیا کی اتنی محبت تو کسی حد تک ضروری ہے جو دنیا کمانے میں مدد دے. بالکل ہی اگر ختم ہو گئی تو پھر انسان معاشرے سے کٹ جاتا ہے. بعض ہوتے ہیں سست، شوق ہی نہیں ہے تو نہ وہ دکان پہ بیٹھتے ہیں، جب دکان پہ نہیں بیٹھ رہے تو بے روزگار ہوتے ہیں، بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتے. تھوڑی سی تو ایک موٹیویشن کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت ہونی چاہیے، لیکن اتنی زیادہ حرکت نہ ہو کہ جتنی محبت کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. تو وہ علامت یہ ہے کہ دنیا چھننے پہ غم کتنا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا ملنے کی خوشی ہونی چاہیے، اتنی محبت ہو، چھن جانے کا غم نہیں ہونا چاہیے. ہو گیا تو تھوڑا بہت، زیادہ نہیں فری کراؤ دنیا کو. چھن گئی تو چھن گئی. کتنے گاڑی چھن گئی. ہمارے ایک دوست ہیں 20 لاکھ یا پتہ نہیں 40 لاکھ کی گاڑی خریدی. وہ تکافل کے بارے میں بڑے بڑے علماء کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے، بعض علماء کو اطمینان نہیں ہے اس کے جائز ہونے پر، تو ہمیں بھی کچھ اطمینان نہیں ہے جواز پر. تو مجھ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا بھائی تکافل کروا لوں؟ میں نے کہا یار ہمیں تو جواز پر اطمینان نہیں ہے. بعض علماء، بڑے علماء جائز کہہ رہے ہیں، اگر آپ ان کی رائے پر عمل کریں تو آپ کی مرضی. وہ بڑے دیندار تھے. انہوں نے کہا یار میں ہمیشہ بیان آپ کے سنتا ہوں، مسائل آپ سے پوچھتا ہوں، تو میں اس میں بھی آپ کی رائے کو فالو کروں گا، میں نہیں کرواؤں گا تکافل. 20 لاکھ کی گاڑی چھن گئی. وہ بیچارے انہوں نے نئی شو روم سے نکلوائی بھی تھی. تو مجھے خیال ہوا کہ اب یہ میرا بیان کے علاوہ سب کے بیان پابندی سے سنیں گے. جنگے مروا دیا مولوی صاحب نے. تو ہم آنکھ بچاتے پھر رہے تھے، کہیں نظر آئے تو ادھر راستہ بدل لیا ہم نے. لیکن دیندار دیکھو، نہ تو ان کی پیشانی پہ کوئی سلوٹ آئی، کوئی لکیر نہیں، ہنس کے ملے، مسکرا کے ملے، کہہ رہے یار چھن گئی. تو میں نے کہا کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ کہہ رہے بس ہم نے تو شریعت پر عمل کی وجہ سے نہیں کروایا، جو ان کی جو رائے تھی، تو بس اب چھن گئی تو چھن گئی. صبر کیا انہوں نے، تو کوئی پریشانی نہیں بھیا. بس کہتے ہیں یار دنیا مسافر خانہ ہے، یہ دین کی برکت ہے. میرے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا، ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کے 50 روپے نکل جائیں تو ٹینشن میں ڈپریشن کے مریض، اور ایسے بھی ہیں 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے ان کے ضائع ہو گئے، اور کوئی بہت بڑے تاجر بھی نہیں ہے، لیکن ٹینشن نہیں لیتے یار. بس کھانے کو مل رہا ہے نا، روٹی مل رہی ہے، سونے کی جگہ ہے، بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اور دے دے گا. ٹینشن نہیں لیتے وہ. تو آپ مجھے بتاؤ، ایک آدمی جو ٹینشن لے رہا ہے وہ کروڑوں روپے کما کے بھی، کیا اس سے بہتر ہو سکتا ہے جو غریب ہو کے ٹینشن نہیں؟ اصل تو چیز ٹینشن ہے نا بھائی. پیسہ کیوں کماتا ہے؟ خوشی کے لیے کماتا ہے. تو جب وہ پیسہ نہیں ہو کے خوش ہو رہا ہے تو اس پیسے کا کیا کرنا جس پیسے میں خوشی نہیں ہے؟ خوشی نہیں ہے تو اس پیسے کا کرنا کیا ہے؟ تو وہ ان کی گاڑی چھن گئی. اللہ کی قدرت کے 1.5-2 سال کے بعد پولیس والوں نے ان کو فون کیا آپ کی گاڑی پکڑی گئی ہے، آ جاؤ. وہ مل گئی دوبارہ. تو ہاں وہ تو مایوس ہو چکے تھے. میں نے کہا دیکھو آپ نے انشورنس کروائی ہوتی تو پیسے لے کے آپ بھی بے فکر ہو جاتے، اور جب آپ بے فکر ہوتے تو پولیس والے تو ماشاءاللہ وہ تو آپ کو پتا ہے وہ تو بہت زیادہ فکر کرتے ہیں مختلف چیزوں کی. پولیس والے بھی بیان سنتے ہیں بھائی. تو خیر جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے آپ، آخرت. میرا آخرت میں بنے گا کیا، بس. اور یہ ٹینشن جب آپ لوگے تو اس کا نقد فائدہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے جعل اللہ شملہ، وہ کیا ہے، جمع لہ شملہ، تمام فکروں کو اللہ بند کر دے گا، آپ ختم کر دے گا. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ناک رگڑتے ہوئے آئے گی. دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی، آپ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو گے. یہ فائدہ ہوگا دنیا میں، کام بھی بنیں گے، سب کچھ ہوگا، کسی سے پیچھے نہیں رہو گے انشاءاللہ. اور سکون ایک الگ، وہ سکون جس کے لیے لوگ دنیا ماری ماری پھرتی ہے. تو بھائی دنیا سے محبت انسان کے سکون کو تباہ کر دیتی ہے. دنیا سے محبت کرنے کی چیز نہیں ہے. میں جلدی سے